बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट के साथ आज बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के हवाले से। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है एक, इससे पहले भी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो उसको सुपरविजन करते हैं, उनकी सदारत में वो होती है और उसमें भी मुख्तलिफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो तशरीफ लाती हैं। आज फवाद चौधरी साहब की सदारत में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ना महमूद खान अचकज़ई साहब जाते हैं ना जो पीटीआई है वो जाती है। तो फिर दोनों में फर्क क्या था? और आज पीटीआई का ना जाने का जो मकसद या उसके पीछे हासिल असूल क्या था, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सियासतदान है, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जरा एमएनए भी है, पीटीआई का एक बड़ा नाम है लतीफ खोसा साहब। सिद्धार्थ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्धार्थ साहब, क्योंकि सबसे बड़ी पेशरफ तो यही है कि आज जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। सर, अगर जमहूरियत की लड़ाई है, आइन की लड़ाई है, तो क्या अपोजिशन लीडरान को और आप पीटीआई को या फिर महमूद खान अचकज़ई को वहां नहीं जाना चाहिए था? अपना मुद्दा जमहूरियत के हवाले से सामने नहीं रखना चाहिए था? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कोई अगर पहले बुलाई गई थी तो एक यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ जो हमनवा थे, जितनी हमारे साथ महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी थी, अल्लामा नासिर अब्बास साहब की पार्टी थी, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी थी, उसमें जो है पीर पगाड़ो साहब की पार्टी थी, जीडीए थी, मैंगल साहब सारे थे, और इधर खुद ये पार्टी भी मौजूद थी, खाकान अब्बासी साहब की भी मौजूद थे, हमारे खोखर साहब भी मौजूद थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, और दीगर ये हमागीर सी मासिवा जो हुकूमती अकाबरीन है। अब अगर ये जिन्होंने बुलाई है वो तो ना तो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि पीटीआई के जो वो साबका कह सकते हैं आप उन्हें, और बकौल उनके कि जी उन्होंने जो है जेलों में मुलाकातें की हैं असीरान जमहूरियत के साथ, हमें तो मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो किसने उनको जो है मुलाकात करवाई थी और वो किसके एजेंडे पर उन्होंने ये कॉल की है? इसमें ना तो हुकूमती जो है पार्टी के जो इत्तेहादी मौजूद हैं, शायद एमक्यूएम का मैं सुन रहा हूँ कि शायद एमक्यूएम के कोई नुमाइंदगी इसमें हो, बाकी तो ये ला हासिल किस्म की एक इकट्ठ हो रहा है। इसको तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहना भी मैं समझता हूँ एक मिसनोमर है, और ना ही कोई इतनी हाइप क्रिएट हुई है इसमें। ये सारी जमातें अगर देखें, हुकूमती जमातें भी नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके इत्तेहादी हैं, तो फिर किस चीज़ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस? क्या मोहतरम जो है फवाद चौधरी साहब और उनके ये दो तीन जो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले हुए लोग हैं, जिन्होंने छोड़ी थी उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो टेलीविज़न पर आए थे, या उन्होंने जो है एस्टैब्लिशमेंट के जो कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर वो अलीम खान की जमात में गए थे, या खटक साहब के हमनुआ हुए थे, तो फिर मेरा ख्याल कि इसको आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सर वो तो ये कहते हैं कि पीटीआई के जो मौजूदा लीडरान हैं, जिसमें वकला की बड़ी तादाद है, वो फेल हो चुके हैं इमरान खान को बाहर निकालने में, इसलिए हम जाके मुलाकातें करें। शाह महमूद साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम शाह महमूद साहब को भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे भी मामलात करके खान साहब की रिहाई हम मुमकिन बनाएंगे। आप लोग फेल हो चुके हैं। देखें, ये अजीब हुस्न इत्तफाक है कि मोहतरम इमरान खान साहब हों, बुशरा बीबी साहिबा हों, या बाकी असीरान हैं, एजाज चौधरी साहब हों, डॉक्टर यास्मीन हों, सरफराज चीमा हों, एजाज सेनेटर साहब हों, इनको तो 40-40 साल सजाएं हो रही हैं, हर केस में तवातर और तसलसल से सजाएं हो रही हैं, और उसके बरक्स अगर आप देखें तो फवाद चौधरी साहब हर केस से बरी हो रहे हैं, और आज हैं भी वो पाबा सलासल भी नहीं है।
اور سازش میں تو جو میں نے اپیلیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں تو ان کی موجودگی بھی اس سازش میں جو بنی گالا میں جو زمان پاک میں ہوئی تھی 9 مئی کے حوالہ سے جو ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ایک کہتے ہیں ہوئی تھی، اس میں تو یہ موجود تھے سارے. اس میں تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجودگی بتائیے، وہ بھی بری ہو رہے ہیں. تو یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ ان کو اسی شواہد کی بنیاد پر بری کیا جا رہا ہے، اور باقی دیگر لوگوں کو اسی شہادت کی بنیاد پر سزائیں تسلسل اور تواتر سے ہو رہی ہیں. تو معاف کیجیے گا یہ کہنا کہ جی ہم لوگ جو باقی قیادت ہیں وہ جو ہے ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ اس کو کامیابی سے مخلصی اور دلائیں گے محترم عمران خان صاحب کو. دیکھیں عمران خان بالکل ڈٹا ہوا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے غلامی، وہ غلامی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز پر وہ جو ہے کسی قسم کا سمجھوتا عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے تو آپ کو ہیوی مینڈیٹ 8 فروری 2024 کو دیا، آپ نے کیوں ہمارا مینڈیٹ چرانے لیا؟ تو مجھے بتائیں کہ ہم کیا جواب دیں عوام کو؟ اب پھر دوسرا سال ہوا جاتا ہے، 8 فروری آیا جاتی ہے، تو ہم کیا جواب دیں عوام کو؟ سو عمران خان اس پر تو کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ لوگ جو بھی میسج لے کے جا رہے ہیں، یہ تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی اس ہائیبریڈ حکومت کو اور نظام کو چلنے دیں، آپ اپنی زبان بندی کر کے خاموشی سے گھر پہ بیٹھ جائیں، اور اللہ اللہ خیر چل رہا. تو یہ اگر غلامی کسی کو قبول ہو سکتی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی گفت و شنید کی کوئی لا حاصل گفت و شنید ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آئین پر عملداری نہیں ہوتی ہے، جب تک قانون کی پاسداری نہیں ہوتی ہے، جب تک جمہور کو یعنی عوام کو جب تک حق حکمرانی نہیں واپس دی جاتی ہے، جب تک عدلیہ کو آزاد نہیں کرایا جاتا ہے، تو پھر تو یہ عمران خان تو اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کوشچن مزید اس حوالے سے کروں گا، پھر دیگر جو پولیٹیکل پیش رفت ہے اس حوالے سے بات کروں گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، یا بیرسٹر گور صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، یا دیگر عمران اسماعیل صاحب ہوں، یا شاید حقان عباسی صاحب ہوں، وہ سب ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم نے جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑنی ہے. جب سب کا کاز ایک ہے تو پھر ساتھ بیٹھنے کو آپ لوگ تیار کیوں نہیں ہے؟ محمود خان چکزی صاحب بھی ہے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے جمہوری لوگوں سے باتیں کریں، ہم سے کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کریں گے. وہ تو یہ اپنا ووٹ کو عزت دو نواز شریف بھی کہتا ہے، وہ تو شہباز شریف اور یہ اس کے جو ماشاءاللہ ایک ظفر موج وزراء کی ہے وہ بھی ایک بات جمہوریت کی کرتے ہیں. ارے بابا جمہوریت ان کے اندر ہے، جمہوری مزاج ہی نہیں ہے. جب ہائیبریڈ خود کہتے ہیں تو پھر جمہوریت کا تو انہوں نے قتل کر دیا ہے، آئین کو انہوں نے دفن کر دیا ہے، قانون کو انہوں نے اپنی باندی اور لونڈی بنا لیا ہے، عدلیہ کو انہوں نے اپنی غلامی میں لے لیا ہے. کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ؟ اگر تو جمہوریت یہ ہے، اور میڈیا کو جس طرح مزل کیا ہے انہوں نے پیڈا اے ایکٹ کے تحت، جو اس میں جو انہوں نے آپ کا کہ آپ مثبت خبر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، مثبت وہ خبر ہے جو آپ ان کی تعریف کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کریں گے، اس ہائیبریڈ حکومت کی اور نظام کی تعریف کریں گے، تب تو وہ مثبت خبر ہے. اور اگر آپ سچ دکھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ چوروں اور ڈاکوؤں کو ساتھ ملا کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کی جو ہے یہ ناپسندیدہ شخصیت میں آپ آ کر آپ پر 3 سال سزا بھی ہو سکتی ہے اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تلوار انہوں نے لٹکا دی اس پہ بھی. آج ہی آپ دیکھیں سارے اخباروں کی زینت ہے جس میں انٹرنیشنل ایمنسٹی نے، جو انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہے دنیا کا، وہ کہتا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس نے عدلیہ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، نظام عدل اس نے منہدم کر دیا ہے، اس کو واپس لیں، اس کو جو ہے ختم کریں 27ویں ترمیم کو، وگرنہ اس ملک میں جو ہے کوئی انصاف نہیں اس کا میسر آتا. اگلے دن ہی حضرت علی کے آپ نے دیکھیں یوم ولادت منائی ہے ابھی، اور حضرت علی کا تو بڑا واضح طور پر قول تھا کہ کفر کی ریاستیں
کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی ہے. ارے بابا آپ نے استثناء تا حیات استثناء دے دیا. آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے خلاف ایک یہودی کی نالش پر یہودی کے حق میں اس جج نے فیصلہ کیا, یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, اور اس یہودی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ دنیا کے بادشاہوں کا تو یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ پیغمبروں کا ہی فیصلہ ہو سکتا ہے, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اور حضرت علی نے کہا کہ یہی انصاف پر اور توازن پر ہی نظام کائنات کا چل رہا ہے. انہوں نے اس فیصلے کی تعریف کی انہوں نے. اور یہاں یہ حالت میں ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو دھتکارا جاتا ہے, ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے, اور یہاں 27ویں ترمیم میں استثناء تا حیات لیا جاتا ہے. یعنی حضرت علی جید ترین جو خلیفہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نہ صرف وہ کزن تھے بلکہ ان کی جو ہے داماد بھی تھے, ان کے بیٹی عزیز ترین بیٹی کی شادی بھی حضرت فاطمہ سے. آپ اندازہ کریں کہ ان کو بھی جو ہے, اور حضرت ان کی ایسی انہوں نے اولاد کی تربیت کی کہ انہوں نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا. انہوں نے اصولوں پر جو ہے کاربند رہے, جانوں کا نذرانہ تو انہوں نے پیش کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت حسین حسن وہ تو یعنی خان مادے کے ساتھ ہی اس جو وہ ہوا تھا یزیدیت کے ظلم کے تحت انہوں نے جان گنوا دی, لیکن فاتح کون ہے آج تک تاریخ میں؟ فاتح حضرت حسین ہی کو کہا جاتا ہے. زرداری صاحب نے بدلا تو نہیں لیا کہ شہباز شریف صاحب جو کہا کرتے تھے ان کے حوالے سے, انہوں نے کہا انہی سے میں نے استثناء لینا ہے, تو بدلا تو نہیں لیا انہوں نے؟ اب مجھے نہیں پتا. دیکھیں صدر کو تو اب میں گورنر رہا ہوں, گورنر کو اور صدر کو تو آرٹیکل 248 میں استثناء ان کی جب تک وہ عہدے پر فائز رہتے ہیں اس کا استثناء ہوتا ہے, کسی قسم کے مقدمے سے, کسی قسم کے جرم سے استثناء ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس عہدے پر نہیں رہتے تو تب تو ظاہر ہے ان کا مواخذہ جو ہے ہوتا ہے, اس وقت تک وہ ساقط ہو جاتا ہے قانون اور ان کے خلاف, لیکن اس کے بعد وہ اپنے پورے آب و تاب سے جاری و ساری ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو تا حیات صدر زرداری, لیکن صدر زرداری کا تو ایک بہانہ بنایا گیا, اصل میں تو کسی اور نے استثناء لینا تھا. ان کو جو اب نظر آ رہا تھا کہ اگر جو ہے اس کو مشرف کو اگر سزائے موت ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 میں, آئین کو توڑنے میں, آئین کو تضحیق کرنے میں, آئین پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے میں, تو اب کی ریجیم نے, اب کے اسٹیبلشمنٹ نے تو بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور 17 سیٹ میں جیتنے والا جو ہے شہباز شریف جو خود ہارا ہوا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. سردار صاحب پولیٹیکل کچھ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. خان صاحب کے حوالے سے آپ نے ابھی ان کا ذکر بھی کیا. سر آپ خود سیاسی آدمی ہیں, آپ بارہا بہت عرصے سے وزارت سیاست کے اندر ہیں, سینئر وکیل بھی ہیں, عدالتوں کی سیاست بھی آپ دیکھتے ہیں, پارلیمنٹ کی سیاست بھی آپ دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی یا خان صاحب مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیسے معاملات حل ہوں گے, اور پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ اسٹیبل کیسی ہوگی؟ دیکھیں یہ بھی ایک غلط تاثر ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے. خانم نے یہ کہا کہ جو دشمن ہوگا جو یہ بات کرے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے بالکل محمود خان اچکزئی کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو نہ صرف یہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا قومی اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان میں, بالا ایوان میں اور ایوان زیری میں, بلکہ انہی کو جو ہے ذمہ لگایا ہے کہ آپ بات چیت کریں اور بڑھائیں. اور یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کے اس رائچے میں یہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس میں پیش رفت کیجیے کریں. دیکھیں آپ, ظاہر ہے کہ آپ حالت جنگ میں بھی دشمن سے بھی آپ بات کر کے تو پھر اس کے بعد اس کا مکمل جو ہے
احاطہ کرتے ہیں اور جب ہوتی ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ بات چیت ہونی ہے، لیکن بات چیت کیا ہونی ہے یہ ان دونوں کو بڑا واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے اور ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ عوام کے ڈاکہ شدہ مینڈیٹ پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آئین جو 26ویں ترمیم سے پہلے کا تھا، آئین اسی کو صورت میں بحال کر کے اس پر عملداری جو ہے لازم اور واجب ہونی چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی جمہوریت کا بقا ہے، تو ہی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ من پسند جو ہے جج بنا کر اپنے من پسند فیصلے لیتے ہیں تو پھر تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے، پھر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اس کا کام جو ہے بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، سیاست کا اس کا کوئی دخل عمل نہیں ہونا چاہیے، اور یہی حلف انہوں نے آئین کے تحت لیا ہوا ہوتا ہے۔ جو اب بھی اگر جو ہے 3 گھنٹے کا بھاشن دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی کل، تو اس میں بھی اس نے کہا کہ سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا۔ تو بھائی اگر تم یہ کہتے ہو تو خدا را عمل بھی کیجئے گا۔ آپ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، آپ اس پر تو عمل کریں کم از کم، کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کر کے بھی دکھائیں۔ آپ کی اس بات پر ساری قوم ہنستی ہے، بچہ بچہ اس پر جو ہے وہ ٹھٹھے مارتا ہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی سیاست میں ہیں بھی اور کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمارا کوئی دخل عمل نہیں ہے اور ہمارا کیا لینا دینا سیاست۔ سو اس لیے ان کو بالکل دے دیا گیا ہے۔ خان صاحب، اور آپ نے سنا ہوگا محمود خان اچکزئی نے بڑا ببانگ دول کا ہے کہ آپ میثاق جمہوریت کیجئے گا نیا ایک، میں خان صاحب کے دستخط کروا کر آپ کو لاؤں گا اگر آپ صحیح معنی میں میثاق جمہوریت کرواتے ہیں۔ دیکھیں مئی 2006 میں رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف صاحب کے درمیان جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، اس کی روح یہ تھی کہ آئندہ کبھی بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے، نہ کسی کے کہنے پر ہم کسی حکومت کو کمزور کریں گے، اس کے خلاف تخریب کاری کریں گے، نہ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر ہم اقتدار میں آئیں گے، نہ ان کو پارٹی کسی کو بنانے دیں گے، نہ پارٹی کو توڑنے دیں گے۔ تو اس کی تو روح یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول سیاست میں نہیں ہوگا آئندہ سے۔ یہ محترم نواز شریف صاحب نے اس وقت تو مشرف نے، جنرل پرویز مشرف نے دونوں کو چونکہ باہر بھیج دیا تھا اور ملک بدر کر دیا تھا اور مائنس کر دیا تھا، اپنی طرف سے مائنس کر دیا تھا، تو دونوں کو جو ہے پارٹیز نے وہاں یہ منضبط کیا اور یہ 7 تحریر میں لکھا۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، جب انہیں نکالا گیا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، تحریک چلائی انہوں نے باقاعدہ ووٹ کو عزت دو۔ تو پھر محترم نواز شریف صاحب بدقسمتی سے جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے وہ مصیبت ختم ہوتی ہے تو ان کا ہاتھ آپ کے گلے پر ہوتا ہے، گردن پر ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے جب آپ اس طرح سے یو ٹرن لے کر آپ سیاست کی تضحیق کرتے ہیں اور صرف اپنی ذاتی مفاد کی جو ہے وہ آپ تحفظ کرتے ہیں اور ملک کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی آماجگاہ ہے جس کو لوٹنا آپ کا حق ہے، اور آپ پر اس کی صرف حکمرانی ہی جو ہے کہ تحت معاملات چلیں گے، تو یہ تو پھر ممکن نہیں ہے۔ سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 2026 شروع ہو چکا ہے، ظاہر ہے پہلا ہفتہ ہے، تو کیا خان صاحب کے حوالے سے کچھ، کیونکہ بابر اعوان صاحب سے ابھی بات ہوئی، جو ابھی وکلا جانتے ہیں کہ کچہری کے اندر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، وہاں بابر اعوان صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2026 میں خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں، بڑے سینئر وکیل ہیں وہ بھی، ان کی بھی ایک خاص نظر ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، تو سر آپ نے بھی وہ گاڑ کا پانی پیا ہے سر، تو کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گی؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ مزید ہائیبریڈ سخت ہونے جا رہی ہے، چیزیں مزید سختی کی طرف جا رہی ہیں، تو سر اس میں پھر کیا ہوگا؟
نہیں ہم نے دیکھا ہے کوڑے مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ہم نے وہ آگے مائک رکھ کے چیخیں بھی سنواتی ہوئی دیکھی ہیں، ہم نے پھانسی لگتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، ہم نے جو ہے یہ 9 مئی والے بھی ابھی سزائیں ابھی وہ ختم ہی گلے سے ہی نہیں اتر رہا ہے، ہم نے 26 نومبر بھی دیکھا ہے، ہم نے یہ جو ہے اپنا مرید کے والا وہ بھی سانحہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے گولیاں ماری گئی ہیں تحریک لبیک کو. تو یہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں روز جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح سے بیچاری عمران خان کی بہنوں کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے جس طرح سے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جیلیں بھری پڑی ہیں، سفیران جمہوریت جو اسیران جمہوریت ہیں ان پر کیا جا رہا ہے، سب کچھ تو ہو چکا. اب باقی کیا رہ گیا ہے مجھے بتائیں، سوائے اس کے کہ یہ جو نظام ہے یہ بدنامی کے جو ہے طرف جا رہا ہے. آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ بنیادی حقوق جو ہے فلاں آپ کی کشمیریوں کو دیے جائے؟ کس منہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ تشدد جو ہے بند کرے جب آپ خود وہی تشدد کر رہے ہو اور آپ نے مینڈیٹ کو چرایا ہے؟ اگر وینزویلا کا صدر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نمائندہ طریقے سے یہ اس کا صدر نہیں تھا وینزویلے کا، تو کیا یہ شہباز شریف صحیح طریقے سے وزیر اعظم ہے؟ یا یہ جو حکومت ہے یہ کیا عوام کے منتخب نمائندے ہیں؟ تو پھر اس طریقے سے پھر اگر کوئی اور بیرونی طاقت کے جو ہے وہ آ کر یہاں سے حملہ کر کے تو پھر ان کو اغوا کر کے لے جاتی ہے کہ جی انہوں نے جو ہے یہ فلاں فلاں در اندازی بھی کی ہے اور یہ صحیح نمائندے بھی نہیں ہے اس لیے یہ مجرم ہے اور ان کو تو کیا آپ کس حساب سے آپ کسی پر تنقید کر سکتے ہیں جب آپ نے خود یہی مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول پر آپ چل رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ مہذب دنیا کی جو ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کو آپ نے جو ہے خود دفن کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو یہ اندر رکھ سکتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ پاکستان یہ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا اس ملک میں.